पाकिस्तान में इस वक्त जो हार्ट अटैक की जो शरह वो बढ़ती जा रही है, वजूहात क्या है? सीने की दर्द और हार्ट का जो दर्द है, इसमें फ़र्क क्या है? हमारा जो हार्ट है, इसकी जो शरियानें जब बंद हो जाती हैं तो बंद होने की वजूहात क्या है? दिल का दौरा होता है, उसकी कितनी इकसाम है? हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो फीमेल में ज़्यादा है या मेल में ज़्यादा है? 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में दिल के अमराज की शरह बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर मलिक, आपको खुश आमदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉक्टर अवैस महमूद साहब के साथ, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, MBBS FCPS हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे जो है वहाँ से फेलोशिप इंटरनेशनल कराची से इन्होंने की हुई है। जंग में ज़ैगा मेडिकल कम्प्लेक्स में यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल हॉस्पिटल जंग में भी वहाँ पे भी मॉर्निंग में होते हैं। आज हम बात करें कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त पैदा होने वाले बहुत से ज़्यादा मसाइल जो कि हार्ट से वाबस्ता होते हैं। बहुत सारी ऐसी पेन जो कि हमें फ़ील होती है और हम बजाय कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की बजाय हम किसी एक ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं कि जिनका ताल्लुक़ उस पेन से नहीं होता। बाद में हमें मसाइल का जब पता चलता तो हम किसी बड़े सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपनी तमाम तरह जो डिज़ीज़ है उसका हम ट्रीटमेंट करवाने के लिए उससे कंसल्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ये पेन होती क्या है। बात करते हैं डॉक्टर अवैस महमूद साहब से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपका। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्यारे भाई। इस वक्त हमारी सोसाइटी में हार्ट के बड़े मसाइल हैं, लोगों को पेन होती है, लोग चले जाते हैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास जिससे उसका ताल्लुक़ भी नहीं होता। कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको आपके पास यानी कार्डियोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए? हाँ जी, देखें, जहाँ तक दिल के अमराज का ताल्लुक़ है, ज़्यादातर 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में दिल के अमराज की शरह बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल के आने वाले वक्त में इस वक्त जो शरह अमवात है वो दिल के अमराज से ना सिर्फ बढ़ती जा रही है बल्कि दिल की अपनी बीमारियाँ यंग पॉपुलेशन में भी बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान में लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 17.5% लोगों में कार्डियोलॉजी की वजह से डिजीज़ हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि दिल के अमराज में हार्ट अटैक, दिल की धड़कन का ख़राब हो जाना, सांस का फूलना, धड़कन की बेतरतीबी हो जाना और मरीज़ को डिफरेंट चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। दिल का हार्ट अटैक या एंजाइना, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि छोटा अटैक हो रहा है, उसमें मुख्तलिफ़ तरह की प्रेजेंटेशन हो सकती है। ज़्यादातर मरीज़ सीने में दर्द, दबाव, घुटन या बोझ के साथ हमारे पास आते हैं। उनकी ये तकलीफ़ 10 या 20 मिनट से ज़्यादा रहती है, लेकिन दवाइयाँ लेने से या अद्वियात के इस्तेमाल से रफ़ा हो जाती है। लेकिन अगर यही तकलीफ़ ना सिर्फ उनके सीने में हो बल्कि सीने के अतराफ़ में, कंधों में, पेट की जानिब या खुदा न खास्ता जबड़े और बाजू की तरफ भी जाए और अद्वियात लेने के बावजूद 20 मिनट से ज़्यादा वो इस तकलीफ़ में रहें तो उनको दिल का हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में उन्हें फ़ौरन अपने मुआलिज से, कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए या करीबी हस्पताल में जाकर अपने दिल की ECG करवानी चाहिए। ये बताएं कि सीने की दर्द और हार्ट का जो दर्द है इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, सीने में अल्लाह ताला ने दिल के अलावा बहुत से और भी आज़ा लगाए हैं। उनमें और इसकी दर्द में एक मेजर फ़र्क ये है कि ये दर्द शुरुआत में भी दबाव और घुटन की तरह होगा और ये वक्त के साथ बढ़ता चला जाएगा। जबकि मैदे का दर्द वक्ती तौर पे हो सकता है, थोड़ी सी दवाई से रिलीव हो सकता है, या किसी चोट का दर्द किसी चोट की वजह से होगा, या आपको अगर कोई सीने पे ज़ख़म है उसके दर्द की नौइयत मुख्तलिफ होगी। तो जहाँ तक हमें दिल के दर्द का ताल्लुक़ रखना है, उसमें अगर आपको घुटन, दबाव और आपको महसूस होता है कि ये दर्द आपके जबड़ों की तरफ या बाजुओं की तरफ जा रहा है तो आपने फ़ौरन अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करना है। पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त जो हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो बढ़ती जा रही है। क्या समझते हैं कि एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, सेहतमंद होता है, अचानक उसे हार्ट अटैक होता है और वो अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है? इस पीछे रीज़न क्या होती हैं? कौन सी इंडिकेशन होती हैं कि उसका लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं होता? उसमें क्या ऐसा चीज़ आप देख सकते हैं कि उसके पीछे वजूहत होती हैं तब उस हार्ट अटैक होता है? असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में अवेयरनेस की कमी है। बहुत से लोगों को दिल के अमराज के बारे में और दिल के अमराज से जुड़े हुए दूसरे अमराज के बारे में आगाही नहीं है। आगाही के लिए उनको मालूम होना चाहिए कि जो अशख़ास, ख़ास तौर पे मर्द हैं या ख़वातीन, अगर 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं या इवन 40 साल से कम उम्र के भी हैं और उनको साथ में शुगर, ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत है, या ऐसे अमराज जिनके चिकनाई का लेवल उनके ख़ानदानी बीमारी की वजह से हमेशा ख़राब रहता है या बढ़ा रहता है, वो सब के सब दिल के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। और ऐसे अमराज के मरीज़ जो हैं वो अपने दूसरे अमराज को कंट्रोल रखेंगे तो दिल के तकलीफ़ से बचे रहेंगे।
اپنے معالج سے رابطے میں رہیں گے تو ان کو ہر 6 ماہ بعد یا کم از کم سال میں 1 مرتبہ اپنے دل کے ڈاکٹر سے معائنہ کرواتے رہنا چاہیے۔ ہارٹ اٹیک کی جو ریشو ہے وہ فیمیل میں زیادہ ہے یا میل میں زیادہ ہے؟ جی، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق جو ریسرچز ہیں اس کے مطابق ہر 2 مرد کے مقابلے میں 1 خاتون کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لیکن خواتین میں دل کے امراض ہارٹ اٹیک سے ڈیفرنٹ بہت سارے ہوتے ہیں، جن کو اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ خواتین ہیں تو ان کو دل کا اٹیک نہیں ہو رہا، ان کو دل کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا، دل کے ویلو کا بند ہو جانا، رومیٹک ہارٹ ڈیزیز سے دل کے ویلو کی اوپر خاص قسم کی گٹھلیوں کا بن جانا، یا مریضہ کا بار بار سانس کی تکلیف اور دھڑکن اور بے چینی کے ساتھ رہنا، یہ بھی دل کے امراض میں شامل ہے۔ بھلے یہ دل کا اٹیک نہیں ہے لیکن بہت سی خواتین ہماری پاپولیشن میں اس طرح کے مرض کا سامنا کر رہی ہوتی ہیں۔ جو دل کا دورہ ہوتا ہے اس کی کتنی اقسام ہے؟ جی، دل کا جو دورہ ہے اس کو ہم 3 بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ دل کا بڑا ہارٹ اٹیک جس میں آپ کو تکلیف ہوئی، 20 منٹ سے زیادہ آپ نے درد برداشت بھی کیا، پسینے آئے، جبڑے میں درد گیا، دوائی زبان کے نیچے گولی رکھی کسی قریبی ڈاکٹر نے، اس کے باوجود رفع نہیں ہوئی، اور آپ کے دل کی پٹی میں واضح تبدیلیاں ہیں جو بتائیں کہ آپ کے دل کی ایک بڑی شریان بند ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایسے امراض آ جاتے ہیں جس میں آپ کی ای سی جی کسی واضح طرف اشارہ نہیں کرتی لیکن تکلیف آپ کو 20 منٹ سے زیادہ رہتی ہے، یا چلنے پھرنے پہ بڑھ جاتی ہے، یا بیٹھے بیٹھے بھی آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ خاص قسم کے ٹیسٹ کروا کے ان امراض کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو ہارٹ ہے اس کی جو شریانیں جب بند ہو جاتی ہیں تو بند ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، جو سب سے میجر وجہ اب تک ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن۔ جب ہمارے پاس لائف سٹائل موڈیفیکیشن نہیں ہوگی جس کے اندر ہمارے باقی امراض اور زندگی کے تمام لوازمات جو تعلقات ہیں، جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ چکنائی کا بے جا استعمال، غلط خوراک کا استعمال، گھر کے کھانے کے بجائے بازاری کھانے کا استعمال، آئل کی جگہ گھی کا استعمال، ایکسرسائز کی کمی، نیند کی کمی، سگریٹ کا استعمال، شوگر اور بلڈ پریشر کے امراض کو لائٹ لینا، ان کا مکمل علاج نہ کروانا یا ان کا پراپر فالو اپ نہ رکھنا، یہ تمام چیزیں دل کی نالیوں کی بندش کا باعث بنتی ہیں، اور الٹیمیٹلی دل کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ وہ مریض جو ہے ہمارے پاس ہارٹ اٹیک کے ساتھ ایمرجنسی میں آتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو ہارٹ اٹیک کی جو شرح وہ بڑھتی جا رہی ہے، وجوہات کیا ہیں؟ آج کل کے جو فاسٹ فوڈ کے کھانے ہیں، ہمارا لائف سٹائل ہے، یا پھر رات کو لیٹ نائٹ سونا، یا انزائٹی ڈپریشن ہے؟ وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو میجر وجہ ہمارے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں جو ہمارے افراد ہیں ان کی ہم نے ذہنی نشو و نما نہیں کی کہ آپ نے روزانہ ایک ایکسرسائز کا پیٹرن اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی ایک نعمت عطا کی ہے جس سے بھی ہم یہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ دل کی بیماریوں میں اس لیے مبتلا ہو رہے ہیں کہ ان کی لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، وہ ایکسرسائز نہیں کرتے، اسموکنگ سے نہیں ہٹتے، ایون ویپنگ از ناٹ الاؤڈ، جو ویپ کر کے دھواں اسموک کر رہے ہیں وہ بھی کارڈک ڈیزیزز کا باعث بنتا ہے، نہ صرف دل کی بیماریاں بلکہ کینسر کا۔ پھر ہماری ماحولیاتی آلودگی، تو ان چیزوں کا بڑھتے جانا ہماری دل کی بیماریوں کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ جو ہارٹ اٹیک ہے یہ کس ایج میں ہوتا ہے؟ 30 سے ابو لوگوں میں ہوتا ہے، بچوں میں ہوتا ہے؟ کس عمر کے حصے میں ہارٹ اٹیک کی جو ہے وہ یہ مقدار بڑھ جاتی ہے؟ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق یہ بات کلیئر ہے، ایون یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی بھی اس بات پہ متفق ہے کہ مرد حضرات جن کی عمر 40 سے اوپر ہو یا خواتین جن کی عمر 50 سے اوپر ہو ان میں ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن ایسے افراد جو بھلے 40 سے کم عمر کے ہی کیوں نہ ہوں ان میں بھی ہارٹ اٹیک مل رہے ہیں، اور ان مریضوں کو جب ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تو معلومات یہ آتی ہیں کہ یا تو ان کی لائف سٹائل خراب تھا، یا وہ چکنائی کا بے جا استعمال کر رہے ہیں، یا سگریٹ یا دھواں، یا پھر کوئی ذہنی تناؤ دباؤ کا شکار رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہے، اور ایٹ دا اینڈ وہ ہارٹ اٹیک لے کر کم عمری میں ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ جو ہارٹ اٹیک ہے اس کی بھی اقسام ہوتی ہیں یا نارمل روٹین میں اچانک سے پین اٹھتی ہے؟ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح کا مریض ہمارے پاس پریزنٹ کیسے کرتا ہے، اس کی پریزنٹیشن یا اس کی آمد کی وجہ سینے میں بوجھ، دباؤ، گھٹن، درد،
ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے سینے پہ بھارا پتھر رکھ دیا ہو، اور کندھے اور جبڑے کی طرف، خاص طور پہ الٹے ہاتھ کی جانب، ایون دونوں کندھوں کی طرف بھی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، اور ایسی حالت میں اگر شدید پسینے آ جائیں تو بھی یہ ایک ہارٹ اٹیک کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے اپنے کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں، دوائی لیں اور ECG کروائیں تاکہ آپ کا مرض جلد از جلد پکڑا جائے اور اس کا جلد از جلد علاج کیا جائے۔ ایکسرسائز کو کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسرسائز کرنے سے جو کارڈیو کا جو دل کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کس حد تک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے؟ جی دیکھیں، جو ہمارے پاس امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی نے پیرامیٹرز یا چیزیں بتائی ہیں، اس کے مطابق کوئی شخص جو ایک دن میں 60,000 سے 9,000 قدم چلتا ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں آسانی کے لیے بتاتے ہیں کہ 30 سے 40 منٹ ہفتے میں 5 دن کوئی واک کرتا ہے نارمل پیس پہ، تو اس کے اندر شرح اموات میں 50% تک کمی آتی ہے جو دل کے امراض کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ایکسرسائز یعنی واک ڈیلی ریگولر اتنی امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہم 50% تک دل کے بڑے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم میں سے بہت زیادہ جو لوگ ہیں ان کو اچانک ہارٹ پین ہوتی ہے، یعنی اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، نہ ان کے پاس ڈاکٹر ہوتا ہے نہ ان کے پاس کوئی ایسی میڈیکیشن ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، کبھی اس کے پاؤں دباتے ہیں، کبھی سر دباتے ہیں، کبھی اس کا سینہ دباتے ہیں، تو بعد میں پتہ لگتا ہے بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دراصل دل کی نالیوں میں جب بندش آتی ہے، شریانوں کی بندش کی وجہ سے دل کے پٹھوں کی خون کی روانی رکتی ہے اور دل کے پٹھے جو ہے وہ کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں، اس اٹیک کی صورتحال میں مریض اپنا نہ صرف ہوش کھو بیٹھتا ہے بلکہ وہ اپنے اوپر سے بے قابو ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور یورپین ہارٹ ایسوسی ایشن نے ایک پورا پروگرام وضع کیا ہوا ہے کہ بیڈ سائڈ پہ یا روڈ سائڈ پہ اگر آپ کے پاس ایسا پیشنٹ ہو جائے تو آپ نے اس کے سینے کو دبانا ہے، نہ صرف اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا۔ آپ نے پہلے اس کی نبض کا معائنہ کرنا ہے، اس کی سانس کا معائنہ کرنا ہے، اس کے ہوش کے بارے میں اس سے پوچھنا ہے، اگر تو وہ ہوش و حواس میں ہے، اگر اس کی نبض چل رہی ہے تو آپ کو سینہ دبانے، ہاتھ ملنے یا کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس مریض کا نبض نہیں چل رہی جو آپ گردن پہ یا ہاتھ پہ چیک کر سکتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے ہیلپ کے لیے 1122 کو بلانا ہے۔ سب سے پہلے ہیلپ کے لیے لوگوں کو بلائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی قریبی 1122 کی فیسلٹی نہیں ہے تو قریبی ہسپتال یا قریبی کمپاؤنڈر یا قریبی ڈاکٹر کو بلائیں اور ان کو بلڈ پریشر، شوگر چیک کرنے کے بعد یا اگر ECG کی فیسلٹی ہے وہ کروانے کے بعد اس کا باقاعدہ علاج کریں، نہ کہ اپنی مرضی سے کوئی انہیں کچھ اور دے، کوئی انہیں کچھ اور دے، تو اس طرح مریض کی جان جانے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اینڈ پہ آپ اوور آل اپنے پیشنٹ کو، بہت زیادہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ پیغام پوری دنیا میں بہت عام ہے اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے اس کو بہت ہی کھلے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ دا ٹائم از مائیوکارڈیم۔ دل کے مرض کے پیشنٹ کے لیے وقت بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، خدایا اس کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دل کا مرض لاحق ہے، فوری طور پہ قریبی کارڈیالوجسٹ کے پاس اپنے مریض کو لے جائیں، کیونکہ وقت بچائیں گے، دل کے پٹھے بچیں گے تو ہی اس کی زندگی بچے گی، وگرنہ ہم مریض کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سو دا ٹائم از مائیوکارڈیم۔ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ جو لوگ اس وقت ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان تمام تر لوگوں کو جو کچھ بتایا گیا انٹرویو میں، بہت ڈسکشن ڈیپلی ہوئی ہے کہ ہارٹ کے پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے، اس کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیا کچھ کھانا چاہیے، ان کی فوڈ کیا ہونی چاہیے، وہ تمام تر چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں، اگر ان پہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ ہارٹ کے پیشنٹ سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو درسکنہ روڈ زیکب میڈیکل کمپلیکس پہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں، اپنی صحت کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔